वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के दम से है ज़िंदगी का साज़े दौरा। नेशनल टीवी के प्रोग्राम ख़वातीन की आवाज़ में मैं आपकी होस्ट शाहीन यूसुफ आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़िंदगी के शब रोज़ में हर शख्स को बुनियादी हक है और उसकी ज़रूरत भी है कि वह अपने पेट और यानी खुराक के लिए, अपने लिबास के लिए, ज़रूरत ज़िंदगी के लिए और अपने ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए अपने घर से बाहर निकले और अपने हुनर और तालीम के मुताबिक अपने लिए कोई बेहतर रोज़गार जो है या पेशा जो है उसका इंतखाब करें। इसलिए हम देखते हैं कि हर रोज़ मर्द और ख़वातीन अपने कामों पे, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने घरों से निकल जाते हैं और इनमें हमारी ख़वातीन भी जो है किसी से पीछे नहीं। आज नेशनल टीवी के प्रोग्राम में हम एक ऐसे तबके की बात करेंगे जो हमें सुबह सवेरे अपने घरों से निकलते हुए नज़र आते हैं और रात ढले अपने घरों को वापस जाते नज़र आते हैं। ये कि और नहीं, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां हैं जो मुनासिब तालीम और हुनर ना होने की वजह से घरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे काम, जिसमें सफाई का काम, बर्तन धोने का काम और बच्चों को संभालने का काम जो है वो करती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर है और बड़ा सेक्टर है जो एक तरह से देखा जाए तो विजिबल भी है और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये इनविजिबल भी है। वो इसलिए विजिबल है कि हम इनको काम करते हुए तो देखते हैं, लेकिन इनके जो दुख हैं, इनकी जो तकलीफ़ें हैं, हम उनसे बिल्कुल बेखबर हैं। नेशनल टीवी के आज इस प्रोग्राम में हम मुलाजमत से वाबस्ता ख़वातीन हैं, क्योंकि ILO के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दिसंबर 2020 के मुहतात अंदाजे के मुताबिक 8.5 मिलियन ख़वातीन जो है इस वक्त इस शोबा से वाबस्ता हैं और उसमें जो ज़्यादा तादाद है वो क्रिश्चियन ख़वातीन की है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि नेशनल टीवी के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम ना सिर्फ इन ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी निशानदेही करें, बल्कि अगर इस तरह के कवानीन जो है हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे भी उनको आगाह करें, ताकि खुदा न खासा किसी भी नागहानी सूरत में वो इस तरह के इदारों से या अदालतों से या मैं जो तंजीमें काम कर रही हूँ उनसे रब्ता कर सकें। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट जाहिद नज़ीर। जाहिद साहब, हम नेशनल टीवी की जानिब से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने अपना वक्त निकाला और कोर्ट से निकलकर आज हमारे पास मौजूद हैं, ताकि हम अपनी उन बहनों के जो मसाइल हैं उन पे बात कर सकें। और पाकिस्तान के अंदर जब हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2019 जो ख़ास तौर पे घरेलू मुलाजमत से वाबस्ता जो लोग हैं और जिनमें जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा ख़वातीन हैं, उनके बारे में बनाया गया। मैं चाहूँगी कि आज इसमें आप हमारी रहनुमाई करें, ताकि हमारी वो बहनें, जो बेटियाँ जो ये काम कर रही हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं जो काम कर रहे हैं, उनको रहनुमाई मिल सके और वो जिस तरह के मसाइल से शब रोज़ गुजरते हैं, अगर इस तरह के मसाइल जब उनको पेश आते हैं तो वो उनसे बच सके। हम ज़रूर चाहेंगे कि आज आप इस एक्ट के बारे में हमें ज़्यादा बताएं, ताकि लोग जो हैं इससे ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें और हमारी जो बहनें हमारे गिरदोनवा में काम कर रही हैं, हम उनकी आवाज़ जो है नेशनल टीवी के ज़रिए दूसरों तक पहुँचा सकें। मैं आपको दोबारा फिर एक दफ़ा खुश आमदीद कहती हूँ और अपने पहले सवाल की तरफ आना चाहूँगी कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर एक्ट जो है पंजाब के अंदर बनाया गया 2019 के अंदर बना, ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि ज़्यादा लोग इससे मुतारफ़ भी नहीं है। ये जो बना है इसके अंदर जो वर्कर्स की डेफिनेशन की गई है वो क्या है? जी, यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस शहीन आपका और नेशनल टीवी और उनकी सारी टीम का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज इस अच्छे मौजू पर बात करने के लिए बुलाया। डोमेस्टिक वर्कर्स की जहाँ तक बात करें तो उसकी डेफिनेशन के बारे में आपने जो क्वेश्चन किया है, इसकी डेफिनेशन में हर वो शख्स जिसमें बच्चियाँ भी शामिल हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कि जो घरों में काम करते हैं वो इसकी डेफिनेशन में आते हैं। ताकि मेन चीज़ ये है कि वो तमाम बच्चों को जो है ना उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है डोमेस्टिक वर्कर की। इसकी ज़रूरत भी इसीलिए इस एक्ट की आई ताकि उनके लिए भी ऐसी कानून साजी हो, उन जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, घरों में काम करते हैं, ताकि उनके लिए ऐसा कानून मौजूद नहीं था। इसलिए 2019 में जो है वो डोमेस्टिक वर्कर एक्ट जो है वो पास किया गया। ठीक हो गया।
ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر یہ ایکٹ جو ہے وہ بنا ہے اور پنجاب کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں تو کیا جیسے کہ ظاہر ہے ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک ہمارا کانٹریکٹ ایگریمنٹ جو ہے بٹوین دا آنر یا کمپنی کے ساتھ یا کسی بھی ہم آفس میں کام کرتے ہیں ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. کیا اس طرح کا جو طریقہ کار ہے اس ایکٹ کے اندر ان ورکرز کے لیے متعارف کروایا گیا؟ جی بالکل، ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جو کہ اونرز اور ڈومیسٹک ورکر کے درمیان ہوتا ہے جو ایکٹ کے مطابق، کہ جہاں پر وہ ان کی نیچر جو کہ کام ان سے لیں گے وہ کس طرح کے کام ان سے جو ہے وہ کروایا جائے گا، اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر وہ ایسا کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ نہ تو اونرز کو ایسا علم ہے، نہ ہی آگے ڈومیسٹک ورکر ان ایجوکیٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوتا، اور ایز اٹ از ان کو ایک کام کے لیے رکھا جاتا ہے اور بعد میں بہت ساری نیچر کے کام ان سے لیے جاتے ہیں جو کہ ان کی جس سے ان کی شخصیت بھی جو ہے ڈیمیج ہوتی ہے، اور بلکہ ان کو سارا دن صبح سے شام تک وہاں پہ لگایا جاتا ہے. اور اگر وہ ایگریمنٹ ایسا سائن ہو تو جو ایگریمنٹ کے اندر نیچر لکھی جائے گی کام کی وہ وہی کام ان سے لیا جائے گا، نہ کہ ایکسٹرا کام جو ہے ان سے لیے جائیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اس کی ایسی امپلیمنٹیشن جو ہے نا ایسی نہیں ہے، کیونکہ ایسا نالج ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ 2019 میں تو یہ اس کو متعارف کرایا گیا، موسٹلی پیپل جو ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی ایکٹ ہے. یہ پرابلم ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اچھا یہ تو ایک ایگریمنٹ ہو گیا جو مالک اور امپلائی کے درمیان جو ہے وہ سائن ہوئے گا. لیکن اگر رجسٹرڈ کروانا ہے، اگر میں کام سٹارٹ کر رہی ہوں ایز اے ڈومیسٹک ورکر تو مجھے رجسٹریشن کے لیے کس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور مجھے خود کو رجسٹرڈ کرانا ہے تاکہ کل کو اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، میں کوئی اپنی کسی مسئلے کے لیے کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو رجسٹریشن کے لیے کیا طریقہ کار جو ہے اس کے اندر وضع کیا گیا ہے؟ دیکھیے میشن اس میں بھی بدقسمتی ہے ہماری کہ پہلے کہا گیا تھا کہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہی ڈومیسٹک ورکر کی رجسٹریشن کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ کام شروع میں تھوڑا سا ہوا ہے کام، لیکن اس کے بعد یہ کام پھر سٹاپ ہو گیا. سٹاپ اس لیے ہوا کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ تھانے میں جانے سے ہی ڈرتے ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں رجسٹریشن ہی نہیں کرواتے. تھانے نے اصل میں اس کی رجسٹریشن پولیس اسٹیشن نے کرنے کے بعد ان کو ڈیٹا پرووائڈ کرنا تھا، لیکن وہاں پر چونکہ لوگ گئے ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس کی رجسٹریشن وہاں پہ ہوئی نہیں. اس لیے وہ کام بھی انفارچونیٹلی وہ کام بھی پینڈنگ ہے ابھی تک. اس پہ بھی بہت سارا ورک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی رجسٹریشن کا عمل اگر پولیس اسٹیشن نہیں تو کسی اور جگہ پہ سٹارٹ ہو. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں خاص طور پہ جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ ایکٹ بنا ہے تو اس کو ایک تو متعارف کروایا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اور دوسرا اس کا جو عمل درآمد ہے، کیونکہ قانون بن جانا زیادہ ضروری نہیں، اس کا عمل درآمد جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا ظاہر صاحب ایک اور بات آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایج جو ہے کسی بھی کام کے لیے، میں پچھلے دنوں انٹرنیشنل لیبرز ڈے کا جب پروگرام کر رہی تو دیکھ رہی تھی کہ ایج لیمٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خاص طور جاپان کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اگر بچے بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے اسپیسیفک ایج ہے، خواتین کام کر رہی ہیں اور نیچر آف جاب جو ہے وہ بڑی ویریفائی کرتی ہے کہ کوئی رسکی کام تو نہیں ہو رہا، کہ اور اس کے لیے انہوں نے ایج لیمٹ جو ہے رکھی. کیا اس ایکٹ کے اندر خواتین کے لیے جو وہ جو کام کر رہی ہیں ان کی کوئی ایج لیمٹ ڈیفائن کی گئی ہے؟ جی بالکل ایج لیمٹ ہے. اس میں ایج لیمٹ جو سیکشن 3 ہے اس کا، اس میں ایج لیمٹ 15 ایئر سے کم جو ہے یہ ڈیفائن کی گئی ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے. 18 سال سے کم بھی کام نہیں کریں گے. کم از کم ایج جو ہے 18 سال رکھی گئی ہے. لیکن اگر 15 سال سے 18 سال تک اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہاں پر یہ بیان کیا گیا ایکٹ کے اندر کہ لائٹ ورک اس کو دیا جائے گا. اب لائٹ ورک اس کو کوئی بھی ہلکا پھلکا کام جو ہے وہ اس میں مین کام جو ہے اس کو نہیں دیا جائے گا. اس میں لائٹ ورک کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے کہ اس کے اندر لائٹ ورک میں ہی وہ جو اس کے اندر لائٹ ورک کے اندر جو مین چیزیں آتی ہیں، ہارم ہیلتھ کے کام ایسے نہیں دیے جائیں گے جس میں اس کی صحت کو نقصان ہو. ایسا کوئی کام نہیں دیا جائے گا جس سے اس کی سیفٹی جو ہے وہ پرابلم میں آئے یا اس بچے کے لیے مزید آگے کوئی ایسی پرابلم ہو. کوئی ایسا کام جو کہ اس کی
شخصیت کو ڈیمیج کر رہا ہو، اس کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہا ہو، اس کی جو جان کا خطرہ ہو، ایسا کام اس کو کبھی بھی نہیں دیا جائے گا. تو اس میں لائٹ ورک وہ بھی 15 سال سے 18 سال کے درمیان کی، ادروائز اس کی ایج جو ہے وہ 18 سال ہوگی. لیکن اگر ہم اس ایکٹ کو ایک طرف رکھیں اور جو صورتحال ہے اگر اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خواتین جو کام کر رہی ہیں وہ تو ایک طرف ہے، ہماری بچیاں جو ہیں جو 15 سال سے کم ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو بڑے گھر ہیں جن کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو وہاں ان کے گھروں میں رہتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں. تو کیا اگر کم عمر بچوں کو یا بچیوں کو کام پہ رکھا جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی مالکان کے خلاف ہو نہیں سکتی یا اگر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے مین چیز تو ہمارے پیرنٹس کی ہے کہ وہ بچیوں کو لے کر کیوں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ لے کر جاتے ہیں تو آگے پھر آنرز اس سے کام کیسے لے رہے ہیں، جبکہ ایکٹ کے اندر یا ویسے عام روٹین بھی فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی دیکھیں تو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی یہ چیز بڑی ڈیفائن ہے کہ چائلڈ لیبر جو ہے اس کو پروہیبٹڈ کیا گیا ہے کہ چائلڈ لیبر نہیں ہوگی. بالکل. لیکن اس کے باوجود اگر پیرنٹس کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو لے کر ہی نہ جائیں تاکہ ان کی شخصیت ڈیمیج نہ ہو. لیکن پرابلم ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے سورسز کم ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبوراً وہاں پر لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسے پیرامیٹرز ہونے چاہیے تاکہ ان بچوں کے لیے ایجوکیشن کے اگر موقع ہوں، ان بچوں کے لیے اگر کوئی ان کو فائنینشلی پرابلمز کی وجہ سے جا رہے ہیں تو ان کی وہاں پہ ہیلپ ہو تاکہ وہ اس طرح کے کام سے دور جائیں اور تاکہ مین وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسا کوئی ابھی تک جو ہے پلان نہیں ہے. جو ابھی جو کووڈ-19 کی وجہ سے تو اور زیادہ ہماری ایجوکیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. بہت سارے بچے جو کہ ہمارے اسکولوں سے نکل کر وہ جابز کی طرف چلے گئے ہیں اور سکولز کے اندر جو تعداد تھی اب بہت کم تعداد رہ گئی ہے. جب بچے واپس آئے ہیں تو وہ بچے واپس ہی نہیں آئے کہ جو بچے آلریڈی جا چکے تھے وہ کام کے اندر شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے واپس نہیں آئے. اس لیے ایجوکیشن ریٹ مزید جو ہے ہمارا وہ پرابلم کم ہوا ہے پہلے کی نسبت. بالکل. کووڈ-19 کی آپ نے بات کی ہے تو کووڈ-19 میں واقعی جہاں بچے اسکولوں میں نہ رہے واپس آئے وہاں ان خواتین کو بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. مطلب ان کو گھروں میں گھسنے ہی نہیں دیا جا. بہت ساری خواتین سے جب ملاقات ہوئی تو وہ کہتی ہیں ہمیں گھسنے ہی نہیں دیا جا رہا آج کل. وہ کہتے ہیں آپ اپنے گھروں میں رہیں یا اگر کام کرنا ہے تو آپ پھر دن رات ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کو آپ کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ بھی ایک بڑا کرٹیکل اور کروشل ٹائم تھا سب کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں ڈومیسٹک ورکرز کے لیے بھی بہت تھا کہ وہ فاقوں پہ جو تھے وہ یہ لوگ آگے ہوئے تھے. بالکل. اچھا ظاہر صاحب ہر بندہ جو ہے وہ مزدوری کے لیے اگر نکلتا ہے تو اس میں جو مین اس کا بنیادی مقصد اس کی انکم ہوتا ہے کہ وہ ایک مناسب اجرت جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو کیا ڈومیسٹک ورکر ایکٹ جو ہے جب متعارف کروایا گیا، جب اس کو ڈرافٹ کیا گیا تو اس کے اندر کیا ویجز کا کوئی منیمم گراف جو ہے موجود ہے کہ جس کے تحت ان کو اتنی سیلری ملے؟ کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں کوئی ایک عورت کام کر رہی ہے کسی گھر میں، کہیں سے وہ 600 بھی لے رہی ہے، کہیں سے وہ 1000 بھی لے رہی ہے، آج کل 2000 بھی لے رہی ہے. تو مختلف جگہوں پہ مختلف اس طرح کی شفلنگ ہے ویجز کی. تو کیا یہ ایکٹ جو ہے ان خواتین کو اس طرح کو تحفظ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے یہ ہے جو ویجز کا جو ہے ان کا مطلب ایک مستحکم گراف جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جا سکے؟ دیکھیں مشین کے مین جو ہے ایکٹ صرف اسی ایکٹ کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اور بھی ایکٹس جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے دیکھے جاتے ہیں کہ جس کے اندر ویجز کا پنجاب گورنمنٹ میں ویجز کا 19,500 جو ہے وہ ڈٹرمن کی ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب اگر اس کو شفٹ کیا جاتا ہے کہ کسی آرز کے اوپر ڈیوائڈ کر دیا جائے، 8 آرز تو ڈیوٹی اس کی آلریڈی کنفرمڈ ہے اور اس کے لیے وہ ڈٹرمن کر دی گئی ہے ایک انکم. لیکن اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کو آرز کے مطابق بھی دیکھیں تو 19,500 کو آرز پہ ڈیوائڈ کریں تو وہ اس کی منیمم ویج ہونی چاہیے. لیکن وہ بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اس کی بھی پرابلم ہے، ڈومیسٹک ورکرز کی بھی پرابلم ہے کہ وہ کم اجرت پر بھی کام کرنے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں اپنی ان پرابلمز کی وجہ سے. اگر وہ کوئی ایسی یونین موجود ہو جو کہ وہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہو اس کے مطابق پھر آٹومیٹکلی ان کے پاس بھی وہ رائٹ آئیں گے کہ وہ اگر
کسی جگہ پر کم اجرت ہو تو وہاں پہ ریفیوز کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کی چونکہ پرابلمز ایسی ہیں گھروں کے اندر کہ ان کے فائنینشلی پرابلمز بہت زیادہ ہیں, اسی وجہ سے ان کی پھر مجبوری کی وجہ سے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یونین سازی کا تو بڑا مشکل سا کام ہے, کافی سالوں سے یہ کام ہو تو رہا ہے, لیکن جو یونین سازی کا کام ہے گھریلو ملازم خواتین کو اکٹھا کرنا اور ان کے یونین کو تنظیم سازی کا کام جو ہے وہ کافی ٹف ہے کیونکہ یہ 6 مہینے ایک جگہ کام کرتے ہیں, پھر 2 اس طرح یہ ڈیوٹیاں ان کی شفل ہوتی رہتی ہیں اور یہ کوئی ریکارڈ میں پراپر نہیں آتی. جو آپ کی بات ہے وہ بہت ویلڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں نیشنل ٹی وی کی آج اس پروگرام کے ہم وساطت سے یہ کہنا چاہیں گے اپنی خواتین کو کہ یہ جو رجسٹریشن کا طریقہ کار بتایا گیا ہے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کا, آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو طریقہ کار ایکٹ کے اندر متعارف کروائے گئے ہیں آپ ان سے واقفیت حاصل کریں, نالج رکھیں, جانکاری رکھیں, اور اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ اپنی واقفیت رکھیں تاکہ جو ظاہر صاحب نے کہا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں رجسٹرڈ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, ایون کہ سیلری کا ایک پرابلم ہو جائے گا, تو ضرور آپ کو جو متعلقہ ادارے ہیں اور خاص طور پہ عدالتیں ہیں وہ آپ کو تحفظ جو ہے فراہم کریں گے. ظاہر صاحب آگے چلتے ہیں, ڈومیسٹک ورک کی صورتحال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں بہت سارے سنگین کیسز جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملے. شازیہ کا کیس لاہور کے اندر ہوا, چھوٹی بچی تھی وہ جس کو استریوں کے ساتھ ہم نے آپ نے دیکھا سنا بھی دیکھا بھی کہ اس کو بیچاری نے اپنی جان جو ہے گوا دی. اس طرح کی اور بہت ساری خواتین جن پہ چوری کے الزامات لگ جاتے ہیں, سیلری ایک طرف کم ہوتی ہے, اگر وہ نہیں دیتے یا زیادہ ہو جاتی ہے 2-3 مہینے کی, تو میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ ان پہ چوری کے الزامات لگ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیکشل ابیوز فزیکل وائلنس اور بہت سارے سنگین حالات کا بھی ان خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ایکٹ میں ان خواتین کے لیے کیا تحفظات موجود ہیں کہ اگر مجھ پر چوری کا الزام ہے, کیونکہ کچھ کیسز کو تو خود میں نے بھی ڈیل کیا, کافی مشکل مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے, لیک آف جیسے نالج جو ہے. تو اس ایکٹ کے تحت ان خواتین کے لیے کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں موجود ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو یہ خواتین جو ہیں اپنے لیے انصاف کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں, کیسے؟ دیکھیں مشین, پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ فرسٹ آف آل کہ کچھ ایسی پریکاشنز ہیں کہ تاکہ ان کے اوپر کوئی ایسا ایکٹ لگے ہی نہ, ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کام کے لیے جاتی ہیں تو اگر ان کی پاس کوئی چیز ایسی ہے تو ان کو چیک کروائیں کہ یہ ہمارے پاس ہے. اگر وہ باہر جب کام سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو چیک کروا کے آئیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس سے تو آٹومیٹکلی پریکاشنری میئرز ہیں کہ وہ بچ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کے اندر سچائی کیا ہے. لیکن یہ چونکہ بالکل ڈاؤن پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں, ڈرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو یا تو یہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چوری ہیں. لیکن ان کو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو کیس کو جو ہے اس فیس کرنا چاہیے. جو بھی پرابلمز ہیں اگر ان کو فیس کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے اپنے آپ کو وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس کے اندر گلٹی نہیں ہیں. لیکن وہ کوشش کریں کہ کیونکہ اس کی جورسڈکشن کے اندر آئے گا, جس جگہ پہ وہ کام کرتی ہیں ان کی جورسڈکشن کے اندر جو پولیس اسٹیشن ہے وہیں پر اس کا کیس فائل ہوتا ہے. تو اس آئی او کو ملیں, آئی او کو مل کے اپنا ورشن نوٹ کروائیں کہ جی اصل سچویشن یہ ہے اور مین یہ پرابلم کیوں میری وجہ سے جو ہے اس کو ساتھ ٹائی کیا جا رہا ہے. تو وہ اگر اپنا ورشن نوٹ کروائیں گے, ڈریں گے نہیں, خوف زدہ نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی بہت سارے کیس تھانے کے اندر ہی حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہاں سے بھاگیں گے تو وہ آٹومیٹکلی جب ایف آئی آر ہوگی تو پھر وہ فیس کرنا پڑے گا ان کو مجسٹریٹ کے پاس جا کے. جو بھی علاقے کا مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہوگا اس کو جو ہے نا وہ پیش ہونا پڑے گا. وہاں پہ جا کے پھر اپنا مین وہاں پر بھی جا کے اپنے لائرز کے ذریعے وہ اپنے ورشن کو بتا سکتی ہیں. تو اگر میرا تو طرف سے یہی میں کہوں گا کہ ان کو بھاگیں نہیں بلکہ وہ کوشش کریں
کہ اس کو فیس کریں. جتنا زیادہ اس کو فیس کریں گی, جتنے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کریں گی, وہ بہت جلدی اس افینس سے باہر آنے کے چانسز ہیں ان کے. لیکن صرف عدالتوں کی بات چلی, آپ نے تھانوں کی بھی بات کی ہے. عدالتوں کے اندر اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں تھانوں کے اندر خواتین کو نازیبار تذلیل امیز جملوں سے اور اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کی بات واقعی سچ ہے کہ وہاں جانے سے مرد بھی ڈرتے ہیں, عورتیں تو بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ نہیں جانا چاہیے. لیکن جب انصاف کی بات ہے تو ظاہر اس طرح کے طریقہ کار جو ہیں وہ ہمیں. ایک بات میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ایکٹ موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, کیا یہ قباحت میری طرف سے ایز اے سٹیزن آف پاکستان یا ایز اے ورکر آف امپلائر یا جو بھی ہے کام کرتے ہوئے, یہ میری غفلت ہے یا میرے اداروں کی طرف سے یہ غفلت ہے کہ اس وقت ڈومیسٹک ورکرز نہ تو رجسٹرڈ ہو رہی ہیں, نہ ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہے. اگر ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں تو کمیونٹی ہی اتنا پریشر بنا دیتی ہے کہ لوگ جو ہیں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں. جس طرح میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا, لاکھوں کے وہ جیولری کا, زیورات کا, پیسوں کا ان پہ الزامات, بیچارے لوگ ان کے گھر تو ویسے ہی فاقے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے تمام حالات میں ایز اے ورکر میری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کے لیے, اور خاص طور پہ بینگ اے فیمیل میں سمجھتی ہوں جو میری پروٹیکشن ہے, میری ڈگنیٹی ہے ایز اے ورکر, اس کو کیسے میں ایکسپلائٹ ہونے سے جو ہے وہ بچا سکتی ہوں. مین چیز آلریڈی بھی اس میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ایک تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے نیچر جو ہے کام کی اس کو ڈیفائن کیا جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کسی جگہ پر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, سیکسولی ہراس کیا جا رہا ہے یا ان کو فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو موسٹلی جو عورتیں ہیں یا بچیاں ہیں اس کو چھپا لیتی ہیں, ڈسکس نہیں کرتی کسی کے ساتھ. جب وہ ڈسکس نہیں کریں گی تو وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا ہے پرابلم. اگر انیشلی یہ معاملہ ہوا ہے تو فوراً اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں, اپنے بڑوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمارے ساتھ آج یہ پرابلم ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی پرابلم بہت زیادہ بڑھے, اس کو پہلے ہی اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک مین پرابلم ہے کہ ہماری ڈسکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیرنٹس سے بھی ڈرتے ہیں بچے, یا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہی قصور جو ہے وہ گنا جائے کہ آپ ہی غلط ہیں. تو اس لیے ان کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے پیرنٹس کو. اگر کوئی بچی آ کے بتاتی ہے, بچہ بتاتا ہے, یا ان کی جو خواتین ہیں وہ آ کے بتاتی ہیں, تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ وہ ان کو برا بھلا نہ کہیں, بلکہ اس جگہ پہ جو پرابلم ہو رہی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور وہاں سے جگہ کو تبدیل کریں. تو اگر اس جگہ کو سٹارٹ میں, کیونکہ ایک دم ایسا پرابلم نہیں ہوتا, یہ آہستہ آہستہ پرابلم بڑھتا ہے. تو اگر آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے تو فوراً اس کو بجائے کہ آپ لگاتار سختی کریں کہ نہیں آپ نے وہیں جانا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کریں, اس کو گڈ بائی کہیں اور کسی اور جگہ پر جو ہے وہ امپلائی کے لیے کوشش کریں. ٹھیک, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر حالات اس طرح کے سنگین ہوں تو وہاں سے نکلنا جو ہے وہ جس کو ہم فرار کہتے ہیں, فرار کا اتنا لفظ اچھا تو نہیں, لیکن اپنی زندگی کی, اپنی جان کی اور خاص طور پہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں سمجھتی ہوں اس طرح کے حالات سے جو ہے وہ نکلنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. ظاہر صاحب میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ چونکہ یہ ڈومیسٹک ورکرز رائٹس ایکٹ تھا, کیا اس کے اندر خواتین جیسے ہم کام کرتے ہیں تو میرا چھٹی کرنے کا, لیو لینے کا, اگر میں بیمار ہوں تو مجھے یہ رائٹ موجود ہوتے ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں. کیا اس ایکٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ڈومیسٹک ورکرز کے لیے تحریر کی گئی ہیں, کیونکہ ظاہر یہ تو ایک تحریری ڈاکومنٹ ہے جو موجود ہے, تو ڈومیسٹک ورکرز کے لیے کیا اس میں حقوق جو ہے انٹائٹلڈ ہیں جس سے وہ جو ہے استفادہ کر سکتی ہیں, یا اگر بیمار ہیں یا کسی بھی صورتحال میں کیا ان خواتین کا خیال جو ہے وہ کیا گیا ہے؟ جی, رائٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلا تو رائٹ ان کو یہ ہے کہ ان کو اپنے ڈومیسٹک ورکر کے نام سے جو ہے وہ بلانا ہے, نہ کہ سرونٹ کے نام سے. اور اس کے علاوہ میڈیکل بینیفٹس دیے گئے ہیں جو کہ آنرز نے ان کو اگر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتی ہے, ان کو سکنس میں آ جاتے ہیں, تو اس کے میڈیکل بینیفٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے.
اس کے علاوہ جو ہے ان کو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے کہ ڈسکریمنیشن کسی کی نہ ہو. اس کے علاوہ جو اگر دیکھا جائے تو ایکسٹرا ورک جو ہے اس سے جو اسائن نہیں کروایا جائے گا اس کی کنسنٹ کے بغیر, کہ اگر اس کی فری ول ہے وہ کام کرنے کے لیے تو وہ کام کرے, ادروائز اگر فری ول نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرے گی. اس کے علاوہ امپلائر جو ہے اس کو پرووائڈ کرے گا سیفٹی میئرز تاکہ وہ اچھے ماحول کے اندر وہ کام کر سکیں, تاکہ ان کی صحت کے لیے اور اس کے علاوہ ان کو کوئی ایسا ہارم وہاں پہ نہ ہو. یہ سارے سیفٹی میئرز جو ہیں وہ اس کو پرووائڈ کیے جائیں گے تاکہ ان کی ہیلتھ خراب نہ ہو اور پرابلمز نہ ہوں, تو ان کو سیفٹی میئرز اس کے امپلائر جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. لیکن دوسری طرف ظاہر صاحب عید ہو, اتوار ہوئے, ہفتہ ہو, یہ خواتین تو بیچاری کام پہ ہی ہوتی ہیں, بلکہ عید جیسے ابھی آ رہی ہے تو ہم خود دیکھیں گے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ تو بیچاری دن رات وہاں پہ کام پہ ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ قانون بن جانا زیادہ ضروری نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب اس طرح کے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8.5 ملین خواتین جو ہیں اگر اس شعبہ سے منسلک ہیں, اور جس میں ہم بچے تو ابھی کاؤنٹ کر ہی نہیں رہے, تو اور پاکستان کے اندر میں پڑھ رہی تھی کہ ہر چوتھے گھر کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں ڈومیسٹک ورکرز جو ہیں موجود ہوتے ہیں جو گھر کے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اتنا بڑا ایک سیکٹر ہے اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہے. ادارے ہمارے اس طرح کی قانون سازی کر کے بالکل خاموش ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی ایک عام پبلک کو جو ہے اور خاص طور پہ جن کا یہ دکھ ہے, جس میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں, ان کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اپنے جو اس طرح کے مسائل ہیں میں سمجھتی ہوں نیشنل نیوز کے ذریعے ہی اپنے اس مسائل کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے, تاکہ اگر جس زیادہ اسپیڈ سے ایک پریشر بنے گا, مومنٹم بنے گا, تبھی اس کے لیے بات ہوگی نا. تو اگر ہم بات ہی نہیں کریں گے تو پھر خاموشی تو سارے مسائل کا حل ہے. تو ہم تو حل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ اس پہ بات کیا جائے. ہمارے اداروں کو بھی بات کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فورس ہونا چاہیے کہ وہ کام جو ہے ڈومیسٹک ورکر کے لیے کریں. جب تک وہ نہیں کریں گے اتنی دیر تک ڈومیسٹک ورکر کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو تو لیک آف نالج ہے, ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, ان کو تو پتہ نہیں, وہ اپنی پرابلم سے ہی باہر نہیں نکلتے, تو ان کیا کرنا ہے انہوں نے. تو یہ تو دیکھنے والی چیز ہے گورنمنٹ کی کہ آیا ہماری گورنمنٹ کیا اس کو اویئرنیس پرووائڈ کر رہی ہے, کیا ہماری گورنمنٹ جو ہے اس طرف ان کا دھیان ہے. صرف مین پرابلم یہ ہے کہ ایکٹ بنا دیا جاتا ہے لیکن اس میں اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی, اور امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ جس طبقے کے لیے جن لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. اگر وہاں پر اویئرنیس ہو, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس کو ایسی اویئرنیس پرووائڈ کریں, اور ساتھ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ہمارے خود اس چیز کو انٹرسٹ لیں, تو پھر جا کے ان معاملات کو جو حل کیا جاتا ہے. وہ اس کی سادہ سی مثال ہے, اب دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے وہ کرایہ داری کا وہ جو ایک معاہدہ ایگریمنٹ جب وہ سائن ہوتا ہے, اب پولیس چونکہ آئے دن چھاپے مارتی ہے اور وہ چیک کرتی ہے, تو لوگ ڈر کے مارے جو ہی کرایہ دار آتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ جو سائن کرا کے گھر چھوڑتے ہیں. یہ خواتین بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں رجسٹرڈ ہوں گی, اور ان کا ڈیٹا جو ہے باقاعدہ طور پہ موجود ہوگا, اور اگر ڈیٹا موجود ہوگا تو اس طرح کے مسائل جو ان کے ساتھ کام کی جگہ پہ ہو رہے ہیں وہ ضرور میں سمجھتی ہوں سامنے آئیں گے, اور ان کا حل جو ہے وہ ضرور ممکن ہو سکے گا. آپ کا بہت شکریہ ظاہر صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا, اور آج اس بہت ہی سینسٹیو میں سمجھتی ہوں معاملہ ہے جس پہ بات کی ہے, اور ایک ہیوج جو سیکٹر ہے, انفارمل سیکٹر ہے, غیر رسمی سیکٹر ہے, اس پہ ان مزدور خواتین کی بات کی ہے. آپ کے ہم شکر گزار ہیں. کسی اور نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ ملاقات ہماری ہوتی رہے گی آپ سے. اور میں نیشنل نیوز کے آج اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کو ایک پیغام جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں, اور خاص طور پہ اپنی بہنوں کو جو ہر روز اپنی پیٹ کی آگ جو ہے وہ پاپی پیٹ جو ہے نا وہ کہیں ہمیں بیٹھ جو نہیں دیتا, اس کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, ان کے لقمے جو ہیں وہ ہمیں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں. یہ ہر ماں اور باپ کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے, اور میں سمجھتی ہوں ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہمارے خاندان جو ہیں وہ رات کو کھانا کھا کر سوئیں, پیٹ بھر کر سوئیں, اور اس کے لیے ہر شخص جو ہے وہ شب و روز محنت اور تگ و دو کر رہا ہے.
لیکن آج اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہوں گی کہ کام جو ہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس میں شرم اور آر جو ہے وہ محسوس نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو بہت ضروری بات ہے کہ جس کام کو بھی کریں اس عزت اور وقار کے ساتھ کریں کہ آپ کی اس میں ڈگنیٹی جو ہے، آپ کی اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. کام کریں، عزت سے کریں، اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال جو ہے وہ لے کر اپنے گھروں کو جائیں، اور اس شان سے اپنی زندگی گزاریں کہ میں جو بھی کرتی ہوں انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے کرتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے ضرور ملیں گے، جیسے ہم خواتین کے کسی اور موضوع پہ آپ سے بات کریں گے. پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ناظرین سے یہ درخواست کروں گی، اس پروگرام کو دیکھیں، اپنے ویوز ہیں وہ ضرور شیئر کریں، ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس پروگرامز کو اور بہتر کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ آنے والے دیگر پروگرام جو ہے آپ ان کو بر وقت جو دیکھ سکیں، اور اپنی رائے کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے نیشنل نیوز کو جو ہے اور زیادہ مضبوط کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ.